हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले करक का एक करीबी गांव है टेरी, वहाँ पर मुश्तइल हजूम ने एक मंदिर को नज़र आतिश किया, वहाँ तोड़ फोड़ की। कहा यह गया कि यहाँ ज़मीन का तनाज़ा था और ये है समाधि श्री परम हंस जी की, जो कि 100 साल पुरानी 1919 में उनका इंतकाल हुआ था, वहाँ दफन हुए बंटवारे से पहले की ये कहानी है। जब बंटवारा हुआ तो इस इलाके से सारी हिंदू फैमिलीज़ जो हैं वो माइग्रेट कर गई इंडिया। मगर ये जो समाधि थी बहरहाल एक ज़ियारत के तौर पर रही। पूरे पाकिस्तान से जो है हिंदू यहाँ जाते हैं हमारे भाई ज़ियारत के लिए, मगर ज़मीन का तनाज़ा 1960 में उठा। हिंदू नहीं रहती, हाँ, कोई हिंदू फैमिली नहीं रहती। 1960 में एक शख्स ने दावा कर दिया कि ज़मीन उसकी है और हुकूमत ने उसके नाम कर दी है। वो सिलसिला चलता रहा, लोअर कोर्ट्स में चलता रहा। 1997 में यहाँ पर फिर ऐसा ही एक वाक़या हुआ जहाँ मुश्तइल हजूम ने यहाँ तोड़ फोड़ की। फिर ये मामला जो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल है वो ले गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के हक़ में ये फ़ैसला दिया और कहा कि ये एक तारीख़ी जगह है, इसको रहना चाहिए, और जो इनके अगर तौसी भी करते हैं, जो ज़मीन इनको अलॉटेड है 4 मरले मज़ीद ज़मीन में। खैर 2015 और अब ये हो रहा था कि यहाँ पर वो तौसी हो रही थी, और उसकी वजह ये थी कि क्योंकि हिंदू ज़ायरीन आते हैं पूरे मुल्क से, तो उनके लिए कम से कम कोई ठहरने की जगह हो, क्योंकि जैसे ज़रार ने कहा कि यहाँ और कोई हिंदू फैमिली इस गांव में नहीं रहती। ये वाक़या आज सुबह 10 बजे का है, जब मुश्तइल हजूम यहाँ आया और पहले उन्होंने नारेबाजी की। फिर कहा यह जा रहा है कि एक मौलवी हैं मोहम्मद शरीफ साहब, और वो जो है कहीं और से आए और उन्होंने इश्तियाल दिलाया, और जो मजमा है वो मंदिर पर चढ़ दौड़ा और तोड़ फोड़ के मनाजिर हमने देखे, आग लगाई गई। पुलिस से जो मेरी बात हुई उनका ये कहना था कि जी ये एहतजाज की कॉल उन्होंने दी हुई थी, मगर पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा था कि मुकम्मल तौर पे पुरअमन रहेगा, और पुलिस ने यकीन कर लिया ज़ाहिर है। और पुलिस खड़ी थी जब ये सब कुछ हुआ, तो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है किसी ने कुछ नहीं किया, और उसकी सफाई वो जैसे हमेशा आपको पता है ऐसे मजहबी। बेसिकली ये जो इलाका है, करक हुआ, डेरा इस्माइल खान हुआ, ये बन्नू, ये जो पूरा एरिया है लकी मरबत, ये जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान का गढ़ है। और ये जो करक है ये मौलाना फजलुर रहमान बतौर ख़ास यहाँ से इलेक्शन भी या उनकी फैमिली लड़ती रही है। और जो वहाँ इत्तलात आ रही हैं, मतलब इत्तलात में तो ये है कि एक मजहबी सियासी तंजीम, लेकिन जिसका नाम है JUIFA। हाँ। अच्छा, हुआ क्या है, अगर इजाज़त दें तो जब ये वाक़या हुआ तो थोड़ी सी लोगों से बातें भी हुई, और ख़ास तौर पर कुछ लोग जो वहाँ पर रहते हैं या रहते थे, वहाँ की जो लोकल सूरत हाल है तहरीक की, उसके बारे में थोड़ा सा बताया। तो उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर ज़ाहिर है कि पूरे पाकिस्तान से हिंदू फैमिली आती भी थी एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, कोई मसला नहीं था। कोरोना वायरस के दौरान राशन भी बांटा गया हिंदू फैमिलीज़ की जानिब से, और वो भी लोगों ने हंसी खुशी ले लिया। अच्छा, ज़ाहिर है गुर्बत बहुत है। तेरी जो है वो एक तरह से मुकाम बाकी इलाकों, उसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं कदरन थोड़ा सा ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग आपको वहाँ मिलेंगे, बिकॉज ये एक स्मॉल सिटी है जो हब है अकॉर्डिंग टू देम। इर्द गिर्द जो है वहाँ पे ज़्यादा फिर आपको एक ट्राइबल मेंटालिटी मिलेगी। ये इनका मसला चल रहा था ज़मीन का, जैसे आपने जिक्र किया। तो इससे ना कुछ दिन या कुछ टाइम पहले यूनियन काउंसिल में वहाँ के जो लोकल मोहतमिम हैं और जो एल्डर्स हैं, बुजुर्ग हैं वहाँ पे, और जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, उनकी वहाँ पर एक पूरा मन मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि यार इस मसले को हल करते हैं। फिर क्या हुआ कि कुछ लोगों ने हंगू से इस मौलाना साहब को बुलाया। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये जो वीडियोस और ये जो जिनकी आप स्टिल्स देख रहे हैं, ये भी कहाँ से आई? ठीक है, किसी ने बनाई है ना। तो वहां के लोकल्स ने बनाई, इसलिए नहीं कि ये देखें कि हमने क्या कारनामा किया है, एज कॉन्डेमनेशन, कि यार लोगों को पता लगे। अच्छा, उनकी जो वीडियोस हैं, उनके एक फेसबुक पेज भी है, और मैंने ये वीडियो खुद नहीं देखी, लेकिन उसमें वो पूरी वो स्पीच है जिसमें मौलाना साहब फखर से अकॉर्डिंग टू देम कह रहे हैं कि जी मेरा JUIFA से ताल्लुक है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। अच्छा, एक अगर मसला था वहां पर लोकली, वो ये था कि अगेन जैसे मैंने कहा कि ये गरीब इलाका है, तो मुकामी लोग कह रहे थे कि बहुत जो वहाँ पर जो हिंदू विजिट भी करते हैं ना, वो फिर वहाँ पर थोड़ी सी ज़मीन भी खरीदने लग जाते हैं। तो
کیونکہ وہاں پر لوگوں کو پیسے کی بھی ضرورت ہے, ان کے پاس پیسے ہیں, تو اس سے تھوڑی سی ریزنٹمنٹ پیدا ہوئی تھی, لیکن اس حد تک نہیں کہ لوکلز یہ کام کریں. تو ظاہر ہے مقامی لوگ یہی کہیں گے, اور میں مان سکتا ہوں کہ کچھ انوالومنٹ ہوگی, لیکن جتنے بھی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو جمع کیا گیا تھا. جیسے ہم نے اکثر اس طرح کی بات یہ ہے کہ چلو جمع کیا گیا, مسئلہ یہ کہ ڈی پی او کرک جو ہیں عرفان اللہ, انہوں نے بڑی مزیدار باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے اس بات پہ یقین کر لیا کہ مجمع پرامن رہے گا, لہٰذا چلو یار زبان دے رہے ہیں تو ظاہر ہے پرامن ہی رہیں گے. دوسرے انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ یہاں پہ جو ہے ایک گھر خفیہ طور پہ خریدا گیا جو سمادھی کے بالکل ساتھ. مجھے کوئی یہ سمجھائے کہ گھر یا پلاٹ خفیہ طور پہ کیسے خریدا جاتا ہے؟ اسٹیمپ پیپر آپ نمائیں, مطلب یہ ڈی پی او کا لیول ہے کہ وہ دیکھیں اگین یار آئی ایم سوری, لیکن ڈی پی او کو بھی وہیں رہنا ہے, ٹھیک ہے. I mean let's be realistic about it یار. ہم پولیس ایسے نہیں کہتے کہ جیسے کوئی اٹیک ہیلی کاپٹر آ کے ان کو بچانے والے ہیں. خوشاب میں کیا ہوا تھا یاد ہے آپ کو؟ ہاں, ایک بینک گارڈ نے قتل کیا بینک مینیجر کو, کیوں ان کی نہیں بنتی تھی, ٹھیک ہے. قتل ہو گیا تو اس نے کہا کہ یار میں کیسے بچوں, تو کہوں گا غصہ رسول ہے. اچھا کسی نے نہیں سوچا, کسی نے نہیں سمجھا, سارا کراؤڈ اور وہ ساری ویڈیوز آپ کی ہیں, وہ شیر آ گیا, شیر آ گیا, مولانا بھی اس کے اندر آ گئے. ایونچولی کیا پتہ لگا, یہی پتہ لگا وہاں پر بھی پولیس تھی, وہ تو پولیس اسٹیشن کے اوپر چڑھ گئے تھے, یاد ہے نا آپ کو. اب یار اگر 2000 ریلیجیسلی موٹیویٹڈ کراؤڈ آپ کے سامنے, آپ کیا کرو گے, اسٹریٹ فائر مارو گے؟ خیر بہرحال پولیس نے جو ہے مقدمہ درج کر لیا ہے, ابھی تک گرفتاری نہیں ہوئی. ہمارے ساتھ شوکت یوسف زئی صاحب جو سینئر وزیر صوبائی وزیر ہیں پختونخوا حکومت میں, وہ موجود ہیں. السلام علیکم شوکت صاحب. وعلیکم السلام. جی شوکت صاحب, یہ جو واقعہ ہوا ہے ظاہر ہے اس کی وائڈ اسپریڈ کنڈیمنیشن بھی ہوئی ہے. پولیس نے بعد میں کہا کہ انہوں نے مقدمہ بھی درج کر لیا, کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. کیا یہ واقعہ آپ کے پاس اب تک کیا تفصیلات ہیں اس واقعے کی؟ دیکھیے یہ تو بہت پرانا واقعہ ہے, جب یہ ایم ایم اے کی حکومت تھی اس وقت سے یہ, بلکہ اس سے بھی پہلے کی تھی, لیکن ایم ایم اے کے دور میں پھر اس میں کمیٹی بھی بنی اور جو دونوں طرف کے لوگ تھے ان کو بٹھایا گیا تھا, اور اس میں جو فیصلہ ہوا تھا وہ یہ ہے کہ جو جہاں پہ ان کے جو مندر اور اس کا جو یہ کہ ایکسٹینشن مزید نہیں ہوگی اور یہاں تک اس کو نہیں کیا, لیکن بعد میں پھر ایکسٹینشن بھی کچھ لوگوں نے. اور یہ جو آج جو واقعہ ہوا اس بھی یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم پرامن رہیں گے, اور پرامن رہنے کے بعد جو مولانا شریف صاحب ہیں انہوں نے پھر کال دے دی کہ جی جائیں, اور یہ جو ایکسٹینشن والی جگہ ہے جہاں پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہاں تک ایکسٹینشن ہو, یہاں سے زیادہ نہ ہو, تو وہ جو زیادہ ایریا ہے اس کو آپ کرتے ہیں. لیکن جو کچھ ہوا بالکل غلط ہوا یہاں جو. لیکن آپ لوگ کتنے پیارے لوگ ہیں کہ انہوں نے کہا پرامن رہیں گے, آپ نے کہا اچھا یار یہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے پرامن ہی. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ جو جب کراؤڈ ہوتا ہے, جب وہ ہوتا ہے, تو ظاہر بات ہے آپ زیادہ سے ان کو روک. شوکت یوسف زئی صاحب, یہ واقعہ آج ہوا ہے, لیکن یہ وہاں 2-3 دن سے ایک ٹیمپو بنایا جا رہا تھا. ایسا نہیں ہے کہ اچانک آج 10 بجے جو ہے وہ کسی نے دن کا چراغ. پہلے پھر آپ اپنے تبصرہ کر لیں نا, پھر آپ اپنا تبصرہ کریں, ضرور کریں. دیکھیں ایک واقعہ ہوا ہے, ہم بھی مذمت کرتے ہیں, غلط ہوا ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں, یا تو پھر آپ جس طرح آپ اپنے اس میں بھی کہہ رہے تھے کیا اسٹریٹ فائرنگ ہو جاتی, یا کیا ہو جاتا ہے جو لائن آرڈر توڑ دے اس کے لیے کیا وہ ہے. تو جو اقدامات ہیں جو لائن آرڈر توڑنے کا جو اقدامات ہوئے ہیں اس سب کے دفعات درج ہیں. لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات کے پیچھے وجوہات یہی نکلتی ہیں زمین کی, یا کوئی ذاتی وہ ہوتا ہے, اناد ہوتا ہے, دشمنی ہوتی ہے جس کو بعد میں مذہبی رنگ دیا جاتا ہے. تو جب ریاست اگر نہیں اس کے اوپر فوری ایکشن لے گی تو ظاہر ہے کل کلا کو مزید واقعات ہوں گے, پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. تو مولوی صاحب کو گرفتار کیا گیا سر. دیکھیں میری بات سنیں, یہ چونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ 2-3 دفعہ اس پہ کمیٹیاں بن چکی ہیں اور دونوں میں صلح بھی ہے, یہ سپریم کورٹ تک کی بات کہی ہے. لیکن جو ڈیفینیٹلی آپ کی بات بالکل درست ہے, میں اس سے اتفاق کروں گا, یہ اکثر ہوتا بھی اسی طرح ہی ہے. جو زیادہ تر چیزیں بنتی ہیں وہ زمینوں کی وجہ سے بنتی ہے. لیکن یہاں جو ہے نا جس طرح اس کو مذہبی رنگ دیا گیا, جس طرح اس کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ شاید یہ جو ہے نا اقلیتوں کو شاید یہ چھوڑا نہیں جائے, ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ آج بھی جو اس وقت بھی جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ تھانے میں موجود ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ زیادہ اچھا نہیں ہوا ہے, اور ہم چاہیں گے کہ ہم اس کو خود ٹھیک کریں. انسٹیگیٹرز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں کیا؟
بالکل ہوئے ہیں, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہوئے ہیں, اور کچھ 4 بندے گرفتار بھی ہوئے, ADPO نے ابھی ہمیں کہا, اور کچھ لوگوں کے پیچھے جو ہے نا پولیس لگی ہوئی, چونکہ مشکل ایریا ہے, وہ تھوڑا سا ہارڈ ایریا ہے. دیکھیے انویسٹیگیٹ کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے یہ جو PDM والے کیا کر رہے ہیں, PDM والے یہی کر رہے ہیں نا کہ جائیں جی یہ کریں وہ کریں, یہی تو چیزیں ہیں پاکستان کے اندر. جو اصل کلپریٹ ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا اس واقعہ میں بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, ایسا ہونا نہیں چاہیے. پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے, اس سے چھوٹے چھوٹے واقعات ہو جاتے ہیں, لیکن اس سے بدنامی بہت بڑی ہوتی ہے. اس پہ ایکشن لیا گیا, صوبائی حکومت نے بھی ایکشن لیا ہے, اور بالکل اس وقت بھی پولیس لگی ہوئی ہے, اور DPO سے میں نے باقاعدہ پوری انفارمیشن لے لی ہے. انہوں نے کہا کہ 4 بندے گرفتار ہیں, اور باقی جو ہے نا جن کی نشاندہی ہو چکی ہے ان کو انشاءاللہ ہم گرفتار کر رہے ہیں. اور چونکہ مشکل ایریا, تھوڑا سا پہاڑی ایریا بھی ہے, دور دراز علاقے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ انشاءاللہ ہم ایسا نہیں چھوڑیں گے ان کو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اچھا دیکھو اگین یار, مجھے کافی ان کے ساتھ اگری کرنا پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے بہت دفعہ یہ دیکھا ہے باس, پولیس چاہے بھی نہ تو ان کو نہیں کنٹرول کر سکتی. دس از دا ریالٹی آف اٹ. جہاں تک یہ جو پوری ویڈیوز ہیں, اگر کوئی ان کو, لیکن بات یہ ہے ذرا, آپ کی بات بالکل درست ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر علاقہ پولیس کو 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے احساس ہو جاتا ہے کہ فضا بدل رہی ہے, تو وہ جو ہے ایکسٹرا پولیس فورس, ویسے تو مختلف اضلاع سے کوئی آئے جہاں وزیر تو فوراً منگوا لی جاتی ہے. یہ تو دیکھیں, یہ ہماری, تو کیا اوپر وہ اپڈیٹ کرتے ہیں کہ یہ سچویشن ہے, اور اگر یہ بگڑی تو مجھ سے قابو میں نہیں ہوگی, یہ ہماری سسٹمک, وہ نہیں کرتے, یہ ہماری سسٹمک مسئلے ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور میں بھی ہم نے یہی دیکھا, وہ تو کھلے عام شہر میں, وہ جو جوزف کالونی والا, یہ ہر جگہ ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. دوسری بات ہے کہ جب پچھلے لٹرلی 20 سالوں سے امن ہی رہا ہے, تو بہت مشکل ہوگا پریڈکٹ کرنا کہ کیا ہونے والا ہے یا کیا نہیں ہونے والا. بالکل کرنا چاہیے تھا, لیکن میں یہ بھی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں. لیکن یہ جو تھنکنگ ہے نا کہ یہ ایسے واقعات سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے, اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جائے, وہ ایک الگ بات ہے, وہ تو کہنی پڑتی ہیں یار, وہ تو ملازمت کی مجبوری, اور بات بھی صحیح ہوتی ہے بدنامی, یو نو, آئی مین کیسے نہ ہو. PDM سے انڈین میڈیا فل فائدہ اٹھا رہا ہے, لیکن اس طرح کے واقعات. ایک وقفہ لیتے ہیں اور ایکشن لوگے تو پھر بہتر ہوگا. بات کرتے ہیں. وزیر اعظم کے ٹاسک فورس کے جو رکن ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کھرک میں جو آج مندر ڈھایا گیا ہے مشتعل ہجوم کی جانب سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون سرب دیال, جو کہ ممبر ہیں پرائم منسٹر کی ٹاسک فورس برائے مذہبی سیاحت کے, اور خود اسکالر بھی ہیں. ہارون صاحب, آپ نے باتیں سنی شوکت یوسف زئی صاحب کی, حکومت کا عموماً یہی رد عمل ہوتا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ بس میں تو ان کے اس رد عمل پر کلیپ کرنا چاہوں گا کہ جس انداز سے انہوں نے اس کو چھوٹا واقعہ قرار دیا. یہ ہمارے گرو پرم ہرنس جی کی 1919 میں بننے والی سمادھی ہے. ہمارے ہاں ان کو اولیاء اللہ کے نزدیک تشبیہ دی جاتی ہے, اور جو ہمارا دھرم ہے سناتن دھرم میں, ہندوازم میں بھی پہلے جو 4 مذاہب ہیں, اس میں جو پہلا دھرم ہمارا شیوائزم ہے, اس میں جو یوگ سنسکرتی ہے یا سمپردایا ہے, اس کی پاکستان کی جو سرزمین ہے اس کی بہت بڑی, انڈیا میں گورکھپور کے بعد جو دوسری بڑی سیٹ جو ہے وہ اس سمپردایا یا اس مسلک کی, وہ ہماری جہلم میں جوگی ٹلہ ہے, گورکھ ٹلہ ہے, اس کے بعد پشاور کا گورکھ ٹلہ گورکھ ناتھ ٹیمپل ہے, اس کے بعد کوہاٹ ہے, پھر کرک کا نمبر اس کے بعد آتا ہے, اور اس کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان میں جوگی محلہ اس بات کی تاریخ اور وہ جگہ اس بات کی گواہی ہے, پھر ڈیرہ غازی خان اور ملتان, اور اس طرح سلسلہ جو ہے وہ اس دنیا کے اس خطے میں سے ہوتا ہوا پوری دنیا میں یہ پھیلتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے, اور جو اس جوگی یا جوگ سمپردایا کے مسلک سے تعلق رکھنے والے پوری دنیا میں ہیں, ان کے لیے آج کا واقعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور ہم بڑے رنجیدہ اس اعتبار سے ہے کہ میں بڑے فخر سے کہتا چلا آیا ہوں کہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ پاکستانی, اور اس سے بڑھ کر احسان یہ ہے کہ میں خیبر پختونخوا کا بیٹا ہوں. لیکن آج میرا سر شرم سے یہ دیکھ کر جھک گیا ہے کہ میری ہی سرزمین پر جو مذہبی جو احترام ہے اس کی دھجیاں اڑا دی گئیں, اور ایسے طبقے نے اڑائیں کہ جو کہ خود اسلام کی فضیلت کے جو ہے وہ دائیں ہے. میں خود ماسٹر ان اسلامیات ہوں اور اسلام کی فضیلت, اہمیت, حقانیت سے بخوبی واقف ہوں. فقہ, حدود, تعزیر,
ان سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے روشناس کرایا. اور بینگ ہندو مذہبی اسکالر میں پاکستان کے جید علماء جن میں ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں, ڈاکٹر حافظ عبدالغفور صاحب, مدنی صاحب, چاروں صوبوں کے جو علماء دین ہیں یا انٹرفیتھ اینڈ ہارمنی کے جو چیمپئنز ہیں, ان کے 2006 سے ان کے انتہائی قریب رہ کر پیار محبت بانٹنے کے لیے سلسلے کو جاری رکھا ہوا ہے. لیکن آج کا جو واقعہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی دل دکھا دینے والا, دہلا دینے والا واقعہ ہے. اور ہماری جو ریلیجس فریڈم میں اور مذہبی جو ہماری یہاں پہ سسٹینیبلٹی کا دعویٰ جو کہ ہمارے آئین پاکستان کا آرٹیکل 20, 22 اور 21 کرتا ہے, اس کی صریحاً دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں واضح دکھائی دے رہا ہے کہ ہمارا جو اسلامی مذہبی جو علماء کا طبقہ ہے وہ ناکام ہو چکا ہے. اسلام کی فضیلت جو دیگر مذاہب عالم کے بارے میں ہے اس کو سمجھانے میں. ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل آرٹیکل 228 کے تحت جس کا وجود پاکستان میں لایا گیا تھا کہ کوئی کام ایسا نہ ہو پاکستان میں کسی بھی اعتبار سے, سیاسی ہو, تعلیمی ہو, صحت کے معاملے میں ہو یا دیگر امور ہوں, وہ اسلامی نظریات سوچ افکار کے خلاف نہ ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں خود اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے کوئی ایک واقعہ بھی ایسا اسلام میں نہیں دیکھا. آپ نبی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس, ان کا فتح مکہ کے بعد کے جو حالات و واقعات ہیں اور ان کا اسلامی معاشرے کا جو قیام ہے, اس کے بعد خلفائے راشدین نے جس طرح بے مثال. جی بالکل. ہارون صاحب, آپ کی وہاں کوئی مقامی لوگوں سے بات ہوئی ہے, آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ مقامی لوگوں سے رابطہ اس اعتبار سے نہیں ہو سکا کہ آج اتنا ہنگامی صورتحال تھی کہ ایون کہ ہمارے جو لوگ تھے ان سے رابطہ نہ ہو پایا. بس میڈیا کے ساتھ ہی لگ بھگ 4:30 بجے سے لے کے ابھی تک مسلسل میں رابطے میں ان کو اپنے جتنی بھی انفارمیشن مجھ تک گاہی بگاہی پہنچ رہی ہے ان کے بارے میں آگاہی دے رہے ہیں. ہم نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ملک کی بدنامی جو ہے وہ ہمارے زمرے میں ہمارے کندھے پر رکھ کر بندوق چلا کر نہ ہو. لیکن افسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کا قبلہ جو ہے وہ درست ہونے کی طرف نہیں آ رہا, اور آئے دن کسی نہ کسی معاملات میں پاکستان کی نیک نامی, اس کی سالمیت, اس کی تعمیر و ترقی داؤ پر لگ جاتی ہے. اچھا ہارون, آپ کو علم تھا جیسے شوکت یوسف زئی نے کہا کہ یہ تنازع چلا آ رہا تھا, سپریم کورٹ نے جب حق میں فیصلہ دے دیا تو اس تنازع کو ختم ہو جانا چاہیے تھا, پھر یہ تنازع دوبارہ کیسے اٹھا؟ سرکار پاکستان میں تو کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے, کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جس کا اعتماد اس حد تک ہو کہ اس کی کوئی بات مانتا ہو. 19 جون 2014 سے جو سپریم کورٹ کی 7 نکات پر جو ججمنٹ ہے اس کی کسی نے آج دن تک عمل درآمد کو یقینی نہیں بنایا. تو یہ جو سپریم کورٹ جس کو 2015 سے اس کو دیکھ رہی ہے, اس کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ بس افسوس یہ ہے کہ جتنا بھی پاکستان میں جو لینڈ مافیا ہے یا ہمارے حکومتی اداروں کے جو اہلکار ہیں ان کی ملی بھگت سے جو پاکستان کے قیمتی اثاثوں کو جس بری طرح سے تباہ کیا جا رہا ہے, بے دریغ اس کو خرید و فروخت ابھی تک تاحال جاری ہے, اس کو تباہ کیا جا رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جو پاکستان کی جو جناب عمران خان صاحب جو کہ اس وقت ریلیجس ٹورزم کے ذریعے پاکستان کو اکنامک زون میں لانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو ہارون سربدیال چاہتا ہے کہ 39واں مقام دیکھے, لیکن بدقسمتی سے آپ نے ذکر کیا کہ ٹاسک فورس کا حصہ, وہ شروع کی میٹنگز میں اپنا پورا کردار نبھایا. عمران خان صاحب کو لائیو اور ڈائریکٹ میں نے اس پر جو ہے بریف بھی کیا ریلیجس ٹورزم پر. بدقسمتی سے فیوریٹزم پھر آڑے آ گیا. بہت شکریہ. اور بالکل زیادتی ہے, ریاست کا جو رد عمل ہے وہ خاصا سخت ہونا چاہیے, پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. مسئلہ کیا ہے کہ لوگ دین کو ہتھیار بنا دیتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز کو کور کرنے کی. بھائی جان, ریاست پرو ایکٹیو ہونا تو شروع میں تو یہی ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن بعد میں ڈسکریج بھی ہوں گے لوگ, ایسا نہیں ہے. لیکن اور کچھ نہیں ہے تو امیج کے لیے کر لو. ہاں, انڈین میڈیا کے ہاتھوں میں وہی وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اچھا, بچپن سے ہم فلموں میں دیکھ رہے ہیں اور فلمیں بائی دی وے ہمیں وارن کر رہی ہیں کہ اگر آپ نے یہ روبوٹس بنانا شروع کر دیا تو ایک دن آئے گا جب یہی آپ کے بنائے ہوئے روبوٹس آپ کو کچل دیں گے. آپ نے ٹرمینیٹر فلم تو دیکھی ہوگی, آرنولڈ شوارزنیگر والی, آپ نے تو دیکھی ہے, ان پہ شک تھا مجھے. ول اسمتھ کی آئی روبوٹ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا, مطلب دہائیوں سے ہالی ووڈ والے ہمیں بتا رہے ہیں بیٹا ایسا نہ کرنا, لیکن ہم کیوں کسی کی سنیں, اور ہم نے کہا کہ نہیں, ہم نے تو روبوٹس بنانے ہیں. اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہمارے بنے ہوئے روبوٹس کیا کر رہے ہیں. ایک ایک کر کے ان کے ساتھ تعارف کر دیتا ہوں. وہ جو بالکل انسان کی طرح تھا جس نے ڈانس کا آغاز کیا تھا وہ ہے ایٹلس, اور ایٹلس
صرف ناچ نہیں سکتا, آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹلس بھاگ بھی سکتا ہے. تو آپ سوچیں کہ کسی دن میدان جنگ میں آپ بھاگ گئے ہوں گے اور یہ پیچھے آپ کے بھاگ رہا ہوگا, مشین گن لگیں, اور یہ تھکنا نہیں ہے, آپ نے گر جانا ہے کہیں. نہ صرف یہ بلکہ باقاعدہ ایکروبیٹکس بھی کر سکتا ہے. اگر وہ ایکروبیٹکس والی ویڈیو ہمارے پاس ہے, یہ چیک کریں. یہ مطلب کہ کسی دن اولمپکس میں بھی شاید ایک روبوٹس کا بھی سیگمنٹ ہو. اچھا اب یہ تو چلو بڑی فنی بات ہے, لیکن یہ ایک بیسکلی ایڈورٹائزمنٹ ہے کہ کتنا بیلنس ہے, کتنی کوآرڈینیشن ہے. آپ جو دیکھ رہے ہیں باقی روبوٹس ان کے ساتھ جو ڈانس کر رہے تھے, آئی مین دیٹ از AI پلس سینسر ٹیکنالوجی آل ان ون پلیس. تو چلو یہ تو ہے ان کا ٹاپ کا ماڈل. وہ جو دوسرا ماڈل ہے وہ جو کتا ٹائپ ہے وہ ہے, اس کا نام ہے اسپاٹ, اور یہ بھی کافی مطلب میں 5-6 سالوں سے یہ ڈیولپ ہو رہا ہے اور یہ بڑھتا جا رہا ہے. سنگاپور میں اس کا ایکچولی استعمال کیا جا رہا ہے پارکس میں کیوں؟ کیونکہ کرونا وائرس میں کیونکہ بھائی سوشل ڈسٹینسنگ, آپ لوگ ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. تو جب یہ روبوٹ دیکھتا ہے اپنی ویڈیو کیمراز کے ساتھ کہ سارے چیک کرتا ہے, اگر کچھ لوگ زیادہ نزدیک کھڑے ہوئے ایک دوسرے کے, ان کے پاس جاتا ہے اور ایک ریکارڈڈ میسج آتا ہے کہ یار پڑے ہٹ, تھوڑا سا سائڈ پکڑو, میں چیک کر لوں گا. یہ واچ ڈاگ ہے, یہ ایکچوئل واچ ڈاگ ہے. اچھا بوسٹن میں پولیس نے اس کا ایکچوئل فیلڈ ٹرائل بھی کیا ہے کہ فرض کریں کہ کسی منشیات کے اڈے پر آپ نے چھاپا مارنا ہے اور آپ بندے کو نہیں بھیجنا چاہ رہے, کہ ہو سکتا ہے گولیاں مار دیں, آپ اس کو بھیجیں گے, چیک کریں. یہ دروازہ بھی کھول سکتا ہے اور اندر بھی جا سکتا ہے. اچھا اس کا جو سائز ہے, اچھا یہ دوسری وہ ویڈیو میرے پاس نہیں ہے, لیکن یہ فینسز کے اوپر بھی خود چڑھ سکتا ہے اور اس کے اوپر چھلانگ مار کے بھی جا سکتا ہے. یہ اپنا سائز اتنا کمپیکٹ کر سکتا ہے کہ کسی سرنگ میں بھی گھس کے آپ کی مانیٹرنگ کر سکتا ہے. تو دس از نیکسٹ جنریشن. اچھا تو تیسرا روبوٹ ہے وہ ہے ہینڈل نام ہے اس کا, اور یہ پھر بھی تھوڑا سا شریفانہ روبوٹ ہے. اگر اس کی ذرا ہم ویڈیو دکھائیں, وہ جو کرین جیسا ہے, اور یہ صرف اور صرف ظاہر ہے انڈسٹریل کاموں کے لیے ہے. جیسے کہ امیزون کا جو ہیڈ کوارٹرز ہے, وہاں پر آپ نے مطلب ان سارے ڈبوں کو سارٹ کرنا ہے جلدی سے. یہ آپ کی جان نہیں لے گا, لیکن ہو سکتا ہے آپ کی نوکری تیل کر دے, اسپیشلی اگر آپ اس سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. اچھا اگر آپ وہ کتے والے روبوٹ اسپاٹ کو خریدنا چاہیں تو صرف $75,000 کا ہے. یہ آج کی پرائس ہے. جیسے یہ مینس مینوفیکچر میں آئے گا اور ٹیکنالوجیز آئیں گی تو یہ چینج بھی ہوتا رہے گا. اب ظاہر ہے کہ تم تو اسے گیٹ پہ ہی باندھو گے اگر تم نے خرید لیا. نہیں, میں تو لوگوں کے پیچھے بھگاؤں گا ایسے, تو مطلب کہ تنگ کرنے آتے ہو جو بچے گھنٹی بجا کے آتے ہیں نا, اسپاٹ دیکھنا ان کے ساتھ کیا کرتا ہے. اچھا لیکن ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ کس کے منہ میں پانی آئے گا یہ ساری چیزیں دیکھ کے؟ ملٹریز. تو ملٹری روبوٹس کافی ٹائم سے ڈیولپ ہو رہے ہیں. یہ دیکھیں ملٹری روبوٹ کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے کہ یار یہ چل کیسے سکتا ہے, روبوٹک پراکسی وارز. اور یہ بھی ہوگا, انفیکٹ ہوگا کیا, اگلی دہائی میں آپ یہ چیزیں دیکھیں گے. یہ دیکھیں پش اپس کر رہا ہے, اور یہ ہے دس از کالڈ دا میول. کہ فرض کریں آپ بنکر میں 6 روبوٹ درانداز جو ہیں گھس بیٹھی ہے روبوٹ گھس بیٹھے گئے ہیں. یہ جو ہے میول ہے, اور اس کی جو عجیب و غریب ٹانگیں یہ اس لیے ہے کہ کسی بھی ٹیرین پر مطلب فرض کریں آپ فاکس ہول میں, آپ کا اسلحہ ختم ہو گیا, میول کو بھیجو, میول آپ کو اسلحہ دے دے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا اتنے بھی ڈرنے کی بات نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک روبوٹ آپ کو مارنے کے چکر میں ہی ہے. کچھ روبوٹس ہیں جن کا ایکچولی کافی فائدہ ہو سکتا ہے, خاص طور پر ان ممالک میں, ویسٹ میں یا جاپان میں, جہاں پر جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ جو اسپیسیفک روبوٹ ہے یہ ہے ایلڈرلی کیئر کے لیے. اچھا یہ آپ کا ایک طرح سے جیسے سری نہیں ہے, سری یا آئی فون, تو یہ وہ بھی ہے. یہ آپ کے ساتھ ناچے گا بھی, آپ کی پسندیدہ میوزک بھی, آپ کی ایکٹیویٹیز کو بھی دیکھے گا. آپ نے جو دوائیاں لینی ہیں وہ باقاعدہ آپ کو آ کے یاد کرائے گا کہ بیوی آپ کے دوائی کا وقت آ گیا ہے. آپ کا کیئر ٹیکر ہے. اور اس میں یہ بھی ایک ٹیکنالوجی, جیسے یہ جو ابھی ہو رہا ہے نا, یہ بندہ پریٹینڈ کر رہا ہے کہ یار میں گر گیا ہوں, میں زخمی ہو گیا ہوں, تو روبوٹ کو بلاتا ہے, روبوٹ اس کے پاس آتا ہے, روبوٹ 911 کو بھی کال کر دے گا آٹومیٹکلی, آپ کے ڈاکٹر کو بھی کال کر دے گا. لیکن جو اصل کٹنگ ایج چیزیں ہیں یہ تو روبوٹ ہیں جو روبوٹ لگتے ہیں. اب نیکسٹ اس کے بعد جو جنریشن آئے گی وہ روبوٹس ہوں گے جو بالکل ہماری طرح ہیں, بلکہ ہیومن باڈی کے طرز پر بنے ہیں. تو لیٹس ٹیک اے بریک اور پھر ان کے بارے میں بات کریں. ویلکم بیک. تو ابھی آپ کو دکھا رہے تھے کہ آج کل کس طرح کے روبوٹس بن رہے ہیں. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں کس قسم کے روبوٹس بنیں گے, اور وہ ان کا جو ماڈل ہے وہ ہے ہیومن باڈی. کیونکہ ہیومن باڈی جیسی کوئی مشین دنیا میں نہیں ہے. ایسے میں نہیں کہہ رہا کیونکہ میں ہیومن ہوں, میرے روبوٹ سے جل رہا ہوں. آپ کے جو ہیومن برین ہے, جتنی اس کی پروسیسنگ پاور ہے وہ شاید کسی چیز میں نہیں ہے, دا اسپیڈ آف اٹ. پھر ہمارے مسلز,
کیونکہ ہم وہ واحد مشین ہے ہماری باڈی جو جتنا اس سے تم کام کرواؤ وہ اور طاقتور ہوتی جاتی ہے. مشین کو تو وہ تو گھس جائے گی, زنگ لگ جائیں گے, مسلز آپ کے اسٹرانگ ہوتے جائیں گے, ہمارے نہیں ہیں. تو نیکسٹ جو سٹیپ ہے کہ روبوٹس کو بھی, یا اینڈرائڈس کو ان کو کہتے ہیں, ایسے مسل دیے جائیں جیسے ہمارے ہیں, جو اوور ٹائم زیادہ طاقتور بھی ہوتے جائیں گے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے وہ جو دوسرے روبوٹس ہیں ان سے آپ باریک کام نہیں کرا سکتے, یہ جو مسلز ہیں ان سے پھر آپ بالکل باریک کام بھی کرا سکتے ہو. اگر فار ایگزامپل کسی کو اٹھانا ہے تو وہ اس کی ہڈیاں نہیں توڑ دیں گے, بیکاز دے آر ورکنگ لائک ہیومن مسلز. تو یہ ہیں ہیسل کمپنی کے آرٹیفیشل مسلز. اچھا, لیکن بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی. اب ایک اور بھی پروجیکٹ بھی ہو رہا ہے کہ روبوٹس کو ایک مصنوعی جلد بھی دیا جائے, اور یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ ان سے ڈریں نہ, اس کے فائدے بھی ہیں. اچھا, اس جلد سے ان کو درد بھی محسوس ہو, ٹیمپریچر کا بھی فرق پتہ لگے, کیونکہ فار ایگزامپل آپ اگر ریسکیو آپریشن کر رہے ہیں تو ہاتھ لگا کے ان کو پتہ لگ جائے گا یار اس بلڈنگ کے پیچھے آگ لگی ہوئی ہے. اگر کسی کو ریسکیو کرنا ہے تو ان کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ میں کتنا پریشر لگا رہا ہوں, یہ نہیں کہ جس بندے کو آپ بچا رہے ہیں اس بندے کا ہی آپ سر پھاڑ دیں یا بازو توڑ دیں. اچھا, دوسرا جو مسئلہ آتا ہے ہر روبوٹس کے ساتھ کہ اتنی انرجی یوز ہوتی ہے, وہ انرجی کہاں سے آئے گی. ٹھیک ہے, آج کل جو بیٹریز ہیں وہ لتھیم آئن بیٹریز ہیں اور وہ لمیٹڈ ہیں. ہماری جو انسان کی جو بیٹری ہے وہ کیا ہے, وہ ہے چربی ایک طرح سے. ٹھیک ہے, ہم فیٹ کو سٹور کرتے ہیں اور جب انرجی کم ہوتی ہے تو پھر ہماری باڈی فیٹ برن کرتی ہے. تو روبوٹس کے ساتھ بھی وہ بالکل یہی کرنے والے ہیں, زنک بیسڈ بیٹریز, جس سے روبوٹس بھی سافٹ ہوں گے اور ان کی پوری بیٹری سسٹم ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بیٹری نکالی اور دوسری بیٹری جا رہی ہے. یہ دیکھیں روبوٹک بچھو, اب اس کی جو باڈی ہے یہ سافٹ ہے اور اس میں ایک مصنوعی چربی اس میں ڈالی ہوئی ہے which acts as a constant energy source. اچھا, اب مسئلہ اگین یہ ہوتا ہے کہ at the end of the day ہے تو روبوٹس. ہمارا جو باڈی کا جو کولنگ سسٹم ہے وہ کیا ہے, وہ ہے پسینہ. ٹھیک ہے, جب آپ کی باڈی اوور ہیٹ کرتی ہے پسینہ آتا ہے, آپ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو جو نیکسٹ جنریشن روبوٹس ہیں ان میں اوور ہیٹنگ کا بڑا مسئلہ آ رہا تھا. تو سائنٹسٹ نے سوچا کہ یار کیا جائے. انہوں نے کہا کہ یار کیوں نہیں ہم اپنے آپ سے ہی انسپریشن لیتے ہیں, اور اس کو سائنس میں کہتے ہیں بایو میمکری. یہ ایک اور الگ ایشو ہے, اس پہ کسی دن بات کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ روبوٹس کو بھی سویٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کی انٹرنل کولنگ بھی ہو. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ایک ان ڈیولپمنٹ روبوٹ فنگر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فنگرز ہیں وہ بالکل سافٹ لگ رہی ہیں اور ان میں سے پسینہ بھی نکلے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ پانی باہر جا رہا ہے تو آپ کو کسی طرح اس کو ریپلینش بھی کرنا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آنے والے روبوٹس ہیں ان کو شاید کھانے پینے کی بھی ضرورت پڑے. تو بیسکلی ہم ایک اپنی ہی کاپی بنا رہے ہیں. اور اگر میں صرف ہالی ووڈ کی بات سنوں تو ایک صدی کے اندر نا بہت بڑا ہینڈ ہونے والا ہے. ہم ان سے بھی زیادہ ایڈوانس ہیں. اس وقت تک ہم مرور گئے نہیں, ہم ان سے, یہ جو تم نے سارا جو گیت گایا ہے ہم تو آلریڈی یہ کر رہے ہیں. یہ تو ہے اس طرح ہیومن روبوٹس میڈیا میں دیکھیں نا. ہاں, یہ میڈیا میں ہمیشہ مطلب اتنی پڑھی لکھی باتیں ہو رہی ہیں, آپ لوگوں کو میڈیا اور سیاست پہ آ کے خرچ کرنا. تو یہ جو تم بتا رہے تھے ہم تو پہلے سے کر رہے ہیں یار. چلو ٹھیک ہے, یو آر ناٹ امپریسڈ. چلو صحیح ہے, یہ میں بتاؤں گا اگلی دفعہ. میں ایٹلس اور اسپاٹ کو بتا رہا ہوں کہ بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے بارے میں تھوڑی سی. ٹھیک ہے. اوکے فائن, چلے آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر ظاہر ہے. خدا حافظ.